10 साल से मुझे औलाद नहीं हो रही थी। मुझे पड़ोसन ने बताया कि करीब ही एक आस्ताना है, वहाँ महीने में एक दिन एक पहुँचा हुआ बाबा जी आते, हर मसले का हल उनके पास है, उसके पास चली जाओ, लेकिन किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है। जब मैं एक कमरे में गई तो वहाँ बहुत औरतों का रश लगा हुआ था और बाबा जी अपने पाँव पर तेल लगाकर औरतों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पाँव से तेल लगा रहा था। मैं वहाँ से निकलने लगी तो उन्होंने पकड़ लिया, कहने लगे बाबा जी के आस्थाने पर कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, और मुझे एक खुफिया कमरे में ले जाया गया और वहाँ मेरे साथ माजी की कुछ अज़ियतें ऐसी होती हैं कि गुज़र जाने के बाद भी एक तल्ख़ याद बन कर रह जाती हैं। आज भी जब मुझे वो वक्त याद आता है मेरी रूह तक कांप जाती है, मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं, मैं पसीने से शराबूर हो जाती हूँ। मुझे अपना वजूद एक दहकती हुई आग में जलता हुआ महसूस होता है। बात वही पुरानी है, बे औलादी की खातिर मेरे अलावा न जाने कितनी औरतें इस हादसे से गुजरी हुई हैं, जिसमें मेरे शौहर का भी शायद सब्र ख़त्म हो चुका था। वो मुझसे साफ कह चुके थे कि लारेब, अगर इस बार तुम उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मुझे औलाद चाहिए। 10 साल हो गए थे मेरी शादी को, लेकिन मेरी औलाद की नेमत से महरूम थी। शौहर ने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महंगे से महंगे हॉस्पिटल से मेरा इलाज करवाया था, लेकिन हर बार एक उम्मीद होती थी, लेकिन मायूसी की शक्ल देखनी पड़ती थी। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और वो मुझे बहुत चाहते थे। यही वजह थी कि मेरी सास की सख्त नाराज़गी के बावजूद उन्होंने अब तक दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे शौहर अपने वालिदैन के इकलौती औलाद थे। सास चाहती थी कि उनके बच्चे हों, लेकिन मैं बांझ थी। अपने शौहर की बात सुनकर पूरी रात मैं बिना आवाज़ के रोती रही। कोई औरत खुशी से सौतन को कभी कबूल नहीं कर सकती थी। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर को बच्चों का जुनून था। वो शादी के फौरी बाद ही मुझसे बच्चों की बातें करने लगे थे। कहते थे, लारेब, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए हम अल्लाह से खूब सारे बच्चे लेंगे ताकि हमारे घर में हर वक्त बच्चों की चहल पहल रहे। हर साल वो मुझे बच्चों के नाम बताते कि हम अपने बच्चों के ये नाम रखेंगे। हर साल ये उम्मीद लगाते कि इस बार डॉक्टर के इलाज से बच्चा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हर बार हमारी उम्मीदें टूट सी जाती। 10 साल गुजरने के मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपसे बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, अब आप ये उम्मीद ही छोड़ दें कि आप कभी माँ भी बनेंगी। घर आकर मेरे शौहर ने मुझसे कह दिया था कि लारेब, अब मैं मजबूर हूँ, मुझे औलाद चाहिए, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी सास उन दिनों मेरे ससुर के साथ उम्रे पर गई थी। घर में अकेली ही होती थी मैं। सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले गए तो मेरी पड़ोसन मुझसे मिलने के लिए आ गई। मेरी मुतवर्रम आंखें देखकर कहने लगी, लारेब, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रोई हो? मैंने तो पहले ही अपने आंसुओं पर बड़ी मुश्किल से बंद बांध रखा था। मैं उसके साथ गले लगकर रोने लगी। मैंने अपने शौहर रजब की बात उसे बता दी। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मेरे साथ आस्ताने चलो। अरे बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, बीमारी हो या जादू, उनके सामने ठहर नहीं सकता। तुम इसी महीने उम्मीद से ना हुई तो मुझे कहना। मैं पड़ोसन की बात पर सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरे शौहर उन आलिम और पीरों के सख्त खिलाफ थे। सास के कहने पर भी मुझे कभी एक तावीज़ तक नहीं पहनाया था। कहते थे कि ये सब ढोंगी बातें होती हैं। मैं अगर शौहर से पूछती वो साफ इनकार कर देते। मैं अपनी पड़ोसन के साथ चली गई। मैंने यही सोचा था कि शाम तक आस्ताने से वापस लौट आऊँगी। रजब तो रात को ही वापस आते हैं। जब मैं अपनी पड़ोसन के साथ आस्ताने पहुंची तो वहाँ औरतों का बहुत रश था। मैं भी नंबर लेकर बैठ गई। वहाँ एक शख्स काला लंबा सा झोला पहने बैठा था, लंबे बाल जो उसके कंधों तक पहुँच रहे थे, आंखों में काला सुरमा पहने, लंबी मूछें और छोटी सी दाढ़ी पर वो देखने में कुछ बदमाश किस्म का लग रहा था। मैंने काली चादर से अपना चेहरा छुपा लिया। वो सिर्फ नंबर के हिसाब से औरतों को अंदर भेज रहा था। बड़े बुजुर्ग उसी हॉल नुमा कमरे के अंदर एक और दूसरे कमरे में, जहां वो शायद बुजुर्ग मौजूद थे। सब औरतों के साथ मैं ज़मीन पर बैठ गई थी। जब मेरी बारी आई तो मुझे अकेली को ही अंदर भेजा गया। पड़ोसन बाहर ही बैठी रही। मुझे तो यही लगा था कि वो मुझसे मसला पूछेंगे और तावीज़ थमा देंगे या शायद कोई वजीफ़ा भी बता देते।
شاید ان کے بزرگ کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے۔ 2 گھنٹے کے بعد جا کر میری باری آئی تھی، لیکن دوسرے کمرے میں جو منظر میں نے دیکھا میرا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور وہ جیسے میری سہیلی بزرگ کہہ رہی تھی، ایک ہٹا کٹا 45 سال سے کچھ اوپر کی عمر ہوگی۔ اس کا حلیہ بھی باہر بیٹھے شخص جیسا ہی تھا۔ وہ اپنے پیر پر تیل لگائے اس عورت کے پیٹ پر اپنے پیر کی ایڑی مل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رہے سے اوسان بھی کھونے لگے۔ میں بہرحال کسی شخص کے سامنے یوں بے حجاب نہیں ہو سکتی تھی جیسے وہاں عورتیں ہو رہی تھیں۔ میں دیکھنے میں بے حد حسین تھی۔ میری عمر 32 سال تھی، لیکن میں اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ میری گوری رنگت اور خوبصورت نقوش دیکھنے والوں کو کچھ دیر کے لیے مبہوت کر دیتی تھی۔ میں وہیں سے پلٹنے لگی تو اس شخص کی مجھ پر نظر پڑی۔ کہنے لگا کہ بنا علاج کے یہاں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ کڑک سے لہجے میں بولا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے سوچا چلو ابھی بات کر لیتی ہوں، اگر اس نے تیل کی مالش کا کہا تو میں صاف منع کر دوں گی۔ میں چادر سے چہرہ چھپائے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے اس لیٹی ہوئی عورت کو باہر بھیجنے سے پہلے کہنے لگا، جا کر اپنے ٹیسٹ کروا لینا، گردے کی پتھری اگر گردوں میں مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اب سمجھ آئی، وہ شاید گردوں کی پتھری کا عمل کر رہا تھا، شاید اس کا یہی طریقہ کار ہوگا، لیکن مجھے بہرحال یہ طریقہ کچھ غیر اخلاقی سا ہی لگا۔ وہ شخص اب میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہی کالا جھولا اس نے بھی پہن رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں چوڑی چوڑی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک نظر مجھے دیکھ کر وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، مسئلہ کیا ہے بی بی؟ میں نے کہا کہ میں بانجھ ہوں، 10 سال شادی کو ہو گئے ہیں، بہت علاج کروایا ہے لیکن بچہ نہیں ہوا۔ وہ میری بات سن کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے چھپے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاؤ۔ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے چہرہ نہیں دکھانا۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا۔ وہ عجیب سے طریقے سے مسکرایا۔ مجھے اس کے چہرے پر کہیں بھی نورانیت نہیں دیکھ رہی تھی، جو دکھ رہا تھا وہ دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ کہنے لگا کہ اس چادر میں بھی آدھے سے زیادہ چہرہ تو بی بی میں دیکھ ہی چکا ہوں، اب چھپانے کے لیے بچا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر دم کرنا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ پہلے اس نے اپنی اس گدی کے نیچے سے ایک کارڈ نکالا جس پر وہ بیٹھا تھا، اور وہ کارڈ بالکل میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کارڈ پر ایک شکل سی بنی تھی، ایک کالے مارکر سے کسی جن کی شکل بنی تھی جس کے 2 سینگ تھے، عجیب گول سا چہرہ تھا۔ ایک دم وہ تصویر دیکھ کر میں چھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا کہ بنا آنکھ جھپکائے اسے دیکھو بی بی۔ میں ایک ٹک اس تصویر کو دیکھنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں جیسے جیسے میں وہ تصویر دیکھ رہی تھی میرے دل کی حالت عجیب و غریب سی ہونے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا دل کند چھری سے کاٹ رہا ہے۔ میرا تنفس اس قدر تیزی سے چلنے لگا کہ مجھے میرا دل اپنے اختیار سے باہر لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں چاہ کر بھی اپنی کیفیت پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کارڈ کو اس شخص کے ہاتھ سے پکڑ کر پھاڑ ڈالوں، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ کسی اندیکھی طاقت نے جکڑ رکھے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں آنکھیں چپک لوں، لیکن میری آنکھیں اس وقت پتھر سی ہو چکی تھیں۔ میرا وجود میرے بس میں نہیں تھا۔ میں بہت تیزی سے سانسیں بھر رہی تھی۔ کہنے لگا، اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ بی بی۔ اس بار اس کا لہجہ بڑا مخمور سا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی چادر اتار چکی تھی۔ اس نے وہ کارڈ پیچھے کر لیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس وقت اس کے حکم کی غلام ہو چکی ہوں۔ نہ میرے سر پر چادر تھی نہ میرے چہرے پر۔ کچھ پل تو وہ میرا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بڑی کمینگی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو بیبی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں اس کے حکم کی پیروکار ہو چکی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے پہلے گلابی سی ہوئی، اس کے بعد سرخی مائل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ میرے بیان سے باہر تھا۔ میرے دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہا ہو۔ میرے آنسو اب بھی میری آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا ذہن اس کے قابو میں ہے۔ 5 منٹ کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی، مجھے جھٹکا سا لگا۔ مجھے لگا کہ میں آزاد ہو چکی ہوں۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ تیزی سے چل رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ میں سر میں ایک درد سا اٹھنے لگا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔
لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر اب بھی جمی تھیں۔ جیسے جیسے اس کی آنکھیں میرے چہرے کے ایک نقش کو دیکھ رہی تھیں، مجھے شدت سے الجھن سی ہو رہی تھی۔ ہوس شاید چھوٹا سا لفظ ہو جو اس شخص کی نظر میں میرے لیے موجود تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اب جاؤ، جو کہا ہے اسی پر عمل کرنا۔ میری پڑوسن باہر بیٹھی تھی۔ میں نے چادر دوبارہ سے سر پر لی اور اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے راستے نہ جانے میری پڑوسن مجھ سے کیا پوچھتی رہی، میں نے اسے کیا جواب دیتی رہی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ ہواؤں کا مسافر بن چکا ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن میرے دل کی بے چینی کا اب بھی وہی عالم تھا۔ مجھے ایک پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب رجب میرے قریب آنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ وہ میرے رویے پر حیران تھے۔ میں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے رجب میرے شوہر نہ ہو، کوئی خیر ہو۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، لاریب کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن میرے لفظوں پر جیسے میرا اختیار کھو چکا تھا۔ میں بری طرح سے بدحواس تھی۔ نہ جانے مجھے ہو کیا رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت سب سے زیادہ گھن اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ رجب میرے قریب بھی آئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ کوئی غیر ہیں اور میرے ساتھ نہ جانے کیا گناہ کرنے والے ہیں۔ مجھے اس قدر خوفزدہ دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئے تھے، پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے، تم آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، میرا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے رجب رات کو اپنے کام سے لوٹتے، انہیں دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہونے لگتی، جو رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں جہاں رجب کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ رجب کی موجودگی میں ان کے سارے کام بڑی بدحواسی سے کرتی تھی۔ رجب مجھے دیکھ کر پریشان سے ہونے لگے تھے، کہنے لگے، لاریب کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ میں بہت تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، تم مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے جلدی سے ان کے سامنے کھانا رکھا اور واپس کچن میں آ گئی۔ اب میں ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں میرے دل کو ہو کیا گیا تھا۔ جب میں اپنا رویہ سوچتی تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگتا۔ میں یہی سوچتی کہ آج رجب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ٹھیک بات کروں گی، لیکن جب وہ میرے سامنے آتے میرے دل کی حالت پھر سے خراب ہونے لگتی۔ میرا اپنا آپ میرے بس میں نہیں تھا۔ رجب کو دیکھتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا، میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگتا، مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگتا، ان کی ہر بات سے چڑ ہونے لگتی۔ میرا جی چاہتا کہ وہ میرے سامنے بھی نہ آئیں، مجھ سے بات بھی نہ کریں۔ میں اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ ایک دن میں نے رجب سے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی اعتراض نہ کیا اور مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ آئے۔ لیکن جیسے جیسے رات ہونے لگی، میرا دل کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا، جسے تنگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ مجھے اپنا سانس بھی گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے امی کے گھر پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ نہ تو یہاں رجب تھے، نہ ہی ان کی نظریں۔ پھر کیا تھا جو میرا سکھ چین چھینے ہوئے تھا؟ میری بے بسی کی حد تھی کہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی امی کے گھر سے یہ کہہ کر نکل گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب بھی مجھ سے کہتی رہی کہ لاریب ابھی مت جاؤ، رات کو اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے گھر چلی جانا۔ لیکن میں تو شاید بے بس سی تھی۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں نہ جانے کہاں جا رہی تھی، مجھے نہ راستے کا علم تھا، نہ اپنے قدموں پر کوئی اختیار تھا۔ میں بس پیدل چلے جا رہی تھی۔ میرے قدم آستانے کے اندر جا کر اسی کمرے کے اندر جا کے رکے جہاں وہ شخص آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس وقت وہ آستانہ بالکل خالی تھا۔ کمرے میں بھی اس شخص کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر رک گئی، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت شاید اتنا پیدل چلنے کی وجہ سے میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ میں سر جھکائے اس شخص کے سامنے بیٹھی تھی، کسی باندی کی طرح جو اپنے مالک کے حکم کی منتظر ہو۔ میں وہاں کیوں آئی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ میں آزاد نہیں ہوئی۔ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جس نے میرے وجود کو جکڑ رکھا ہے۔ میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن موجود تھی۔ اس وقت اس شخص کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں اکیلی تھی۔ کیوں تھی مجھے یہ نہیں علم تھا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا
اور میں کسی جلتی ہوئی شمع کی طرح سے اس کے سامنے پگھل رہی تھی۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا تھا، میں سوچنے سے قاصر ہونے لگی تھی، جیسے اس شخص کے ہونٹوں کی جنبش نہ ہو، کوئی آگ ہو جو میرے وجود کو کسی شمع کی مانند اس کے سامنے پگھلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص ہی میرا سب کچھ ہے۔ مجھے اس سے اتنی شدت سے محبت ہو چکی ہے کہ میں اسے دیکھے بنا مر جاؤں گی۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بے بس سا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہونٹ رکے، اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، میری نظروں کا اس سے تصادم ہوا۔ وہی گلابی آنکھیں دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ شاید میں ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ہی بےتاب تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی، جیسے اسے میرے آنے کا یقین تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ میں دیوانہ وار اسے دیکھتی رہی۔ اس کی سانولی رنگت، بھتے سے نین نقش، چہرے پر خباثت، آنکھوں میں ہوس، سب ہی کچھ موجود تھا، لیکن مجھے لگا کہ میں عقل سے اندھی ہو چکی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب آئی ہو، میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا اس دن حسن دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تمہاری سفید رنگت اور حسین چہرے نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے منہ سے اپنی تعریف بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ میرے اندر کچھ غلط ہونے کا ڈر سا تھا، جو ہو رہا تھا غلط ہی تھا، لیکن میں کسی جادو کے زیر اثر تھی، اس لیے مجھے غلط اور صحیح کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس شخص نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بس یہ یاد ہے کہ اس نے میری چادر اتاری تھی۔ جب مجھے ہوش آئی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں زمین پر لیٹی تھی، کمرہ خالی تھا، بمشکل ہی میں اٹھ کر بیٹھ پائی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرا جسم اس وقت درد سے چور تھا۔ میرے کھلے بکھرے بال اور مزمحل بے جان سا وجود مجھے میری تباہی کاری کا اعلان کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس یہ یاد تھا کہ میں یہاں آئی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں بہت برے طریقے سے کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ دن کی ہلکی سی روشنی پھیلنی شروع ہوئی تھی۔ میں ہوش و حواس میں آ چکی تھی، لیکن اپنی عزت کھو چکی تھی۔ یہ بات بھی مجھے یاد نہیں تھی، بس احساس سا ہو رہا تھا جو میرے لیے کربناک تھا۔ میں رو رہی تھی۔ بمشکل میں نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنی چادر ڈھونڈنی شروع کر دی، جو کہ کمرے کے ایک کونے میں پھینکی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو چادر میں لپیٹ لیا اور ڈگمگاتے قدموں سے وہاں سے نکل گئی۔ شاید صبح ابھی ہوئی ہی تھی، لیکن میری زندگی میں اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے مین روڈ تک جا پہنچی تھی۔ وہاں اکا دکا ہے رکشے چل رہے تھے۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ کافی دیر دروازہ بجاتی رہی۔ بہت دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ سامنے رجب کھڑے نیند سے بند آنکھیں مسل رہے تھے۔ مجھے دیکھ حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی۔ فوراً اسی دروازے سے پیچھے ہٹ گئے۔ کہنے لگے، تم اتنی صبح؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لوٹی پھوٹی حالت کے ساتھ اندر آ گئی۔ مجھے یوں چپ سا دیکھ کر رجب مجھے کہنے لگے کہ تم اتنی صبح کیوں اپنے گھر سے واپس آ گئی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے آ گئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن 2 دن کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی، وہی بے چینی، پھر وہی بے چینی مجھے ہونے لگی۔ رات کو میری بے چینی پھر سے عروج پر تھی۔ رجب میرے برابر میں سو رہے تھے کہ میں اچانک سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے چلانے پر رجب کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ میری بدحواسی دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے ہو کیا رہا ہے، لیکن مجھے خود خبر نہ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیر میرے بس سے باہر ہیں۔ شاید وہ غلیظ شخص مجھ پر پھر سے وہی عمل کر رہا تھا تاکہ پھر سے مجھے اپنے ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور باہر نکل گئی۔ رجب میرے پیچھے ہی باہر آ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں جا رہی ہو، لیکن مجھے اس بات خود بھی علم نہیں تھا۔ میں ان سے مسلسل واپس جانے کا کہہ رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ میری بات سن کر رجب نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہا، واپس گھر چلو، تم ہوش میں نہیں ہو۔ وہ مجھے کھینچ کر گھر لے جانے لگے، لیکن میں انہیں دھکے دینے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں ان کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ گلی میں سناٹا تھا اور میری ہی چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ میں مسلسل اپنا آپ رجب سے چھڑوا رہی تھی، بار بار ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، وہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں رجب کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ چند عورتوں کو رجب نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ میری وہ پڑوسن بھی وہیں موجود تھی، میری غیر ہوتی حالت کو دیکھ رہی تھی۔
اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اپنے جانب کھینچ رہی ہے، بلا رہی ہے۔ میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہیں ایک امام مسجد میں موجود تھے۔ نہ جانے انہوں نے مجھ پہ کیا پڑھ کر پھونکا کہ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا ہو۔ میں ہوش میں آئی تھی، ایک دم سے چپ ہوئی تھی۔ اس وقت میری سانس بری طرح سے پھول رہی تھی، میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ وہ امام مسجد رجب کے پاس جا کر ان کے کان میں کچھ کہنے لگے۔ رجب نے مجھے شدت سے دیکھا، میرے پاس آ گئے، مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ اندر وہ امام مسجد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے پانی پڑھ کر دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پانی پیا، میرے اندر وہ پانی کسی آگ کی طرح سے میرے حلق سے گزرا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے آگ سے لگا دی ہو۔ میں بلبلاتے ہوئے رونے لگی۔ انہوں نے کچھ پانی کے گھونٹ مجھ پر ڈالے، وہ بھی مجھے کسی چنگاڑوں کی طرح سے لگنے لگے۔ انہوں نے مجھ پر قرآنی آیات پڑھنی شروع کی۔ میری بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں سامنے بیٹھے اس امام مسجد کو مار ڈالوں۔ میں لپک کر اس شخص کی طرف بڑھی، اس پر حملہ آور ہونے لگی تھی، لیکن اس نے تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی تھی۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ اس عورت کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میری آواز بہت بھاری سی نکل رہی تھی۔ وہ لفظ میرے تھے، نہ ہی میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، میرے مالک نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ میرے مالک کو یہ عورت پسند آ گئی ہے۔ یہ اس کے پاس بے اولادی کے علاج کے لیے آئی تھی۔ جب میرے مالک نے اسے دیکھا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس پر مسلط کر دیا ہے۔ میں اسے اپنے مالک کے پاس لے جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر امام مسجد نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے دوبارہ سے پھینکنے میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے لگا کہ میرے اندر سے میری روح نکل رہی ہے۔ مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی تھی، ایسی اذیت تھی کہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ میرا وجود بہت بھاری وزن سے آزاد ہوا ہے۔ میں ہلکی پھلکی سی ہو چکی تھی، لیکن بہت مزمحل بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، کہا کہ اسے پیو۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور پینے لگی۔ میں پرسکون تھی۔ وہ پڑوسن میرے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی میری حالت دیکھ رہی تھی۔ چند دنوں میں ہی میری رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ امام مسجد رجب سے کہنے لگے کہ تمہاری بیوی پر غلط عملیات کا اثر تھا، جس کے زیر اثر وہ یہ سب کر رہی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی تو ایسی جگہ کہیں گئی ہی نہیں۔ اس بار وہ پڑوسن شرمندہ سی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ساری بات میرے شوہر سے کہہ دی کہ اس کی دوسری شادی کی دھمکی کی وجہ سے ہی میں پریشان تھی۔ میری پڑوسن نے اس بابے کے بارے میں بہت سنا تھا کہ وہ کراماتی بابا ہے، شاید بانجھ بن کا علاج کر دے۔ میرے شوہر پریشان ہو گیا۔ مجھے اب غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت جلد ہی نیند میں چلی گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میں کچھ پرسکون تھی۔ میرے میاں نے مجھ سے دوبارہ کوئی سوال نہیں پوچھا، نہ ہی مجھ سے کچھ کہا، لیکن میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو مجھے اللہ پاک دے دیں گے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک بار ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسی عالم بابا کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ وہ اپنے کالے عمل کے ذریعے عورتوں کو ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ سن کر تو میرے پورے وجود میں جھنجھری سی آ گئی تھی۔ میرے اللہ نے میرے پردہ پوشی کر دی تھی، میرے عیب کو چھپا لیا تھا، اس لیے میں قصوروار نہیں تھی۔ ایک غلط عمل کا نتیجہ تھا، لیکن میرا قصور یہ ضرور تھا کہ میں ایک غلط جگہ پر امید لگا کر گئی تھی۔ مجھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔